अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब प्रोग्राम पहाड़ी रंग के साथ। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं। यस्टरडे को जुमे की नमाज के दौरान जब मैं खुतबा सुन रहा था तो मुझे एक ऐसी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। एक मुल्क का सरबराह था, मलेशिया के सरबराह अनवर इब्राहिम साहब ने खुतबा दिया। تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر और उस खुतबे में उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के जितने मसाइल थे, उम्मत मुस्लिमा का जो जो काम करने वाले थे वो उन्होंने पेश किए। और यकीन माने कि मेरा दिल जो है ना वो उस वक्त इतना खुश हुआ कि उम्मत मुस्लिमा का कोई तो लीडर है, कोई तो मुल्क का सरबराह है जो दीन और दुनिया दोनों चीज़ों को समझता है। उसकी जो स्पीच थी वो इंग्लिश में थी, लेकिन आप बिलीव करें कि उसने इतने खूबसूरत अंदाज से लोगों को अपना बयान दिया, लोगों को अपना जो है वो नुक्ता नज़र पेश किया कि मुझे ये हैरानगी होने लगी कि हमारे लीडर ऐसे क्यों नहीं हो सकते। हम क्यों ऐसे लोगों को चूज़ नहीं कर सकते। हम हमेशा जो है ना करप्ट लोगों को चूज़ करते हैं, हमेशा जो है ना वो बददियानत लोगों को चूज़ करते हैं। और जो मलेशिया की जो अवाम है, मैं समझता हूँ कि वो खुशकिस्मत हैं। इनसे पहले जो अनवर इब्राहिम साहब, इनसे पहले जो थे मातिर मोहम्मद थे, और उन्होंने मुल्क को कैसे अच्छा उनका मैं अब बताऊँ आपको कि जब हम उनसे मिलने के लिए गए तो वहाँ पे जो उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं था। वो पहली साफ में खड़े थे, नमाज उन्होंने अदा की और नमाज लीड की उन्होंने। और यकीन माने कि उनके साथ कोई इतना बड़ा जमे गफीर नहीं था, कोई बड़ी फौज नहीं थी। कौंसलेट के चंद लोग थे और चंद उनके दूसरे कौंसलेट के लोग थे। और उन्होंने इतनी खूबसूरत अंदाज से और इतने खूबसूरत तरीके से जुमा मुबारक पेश किया, खुतबा पेश किया। उसके बाद बाकी जो उम्मत मुस्लिमा के मसाइल थे उनके बारे में डिस्कशन की। मलेशिया का जो नुक्ता नज़र है उसके बारे में मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। जो इस्लाम जो सियासत, मैं ये समझता हूँ कि सियासत जो है ना ये इबादत है। और ये सियासत अगर उम्र फ़ारूक की तरह की जाए, सियासत अगर खुलफाए राशिदीन की तरह की जाए, सियासत अगर जितने खुलफा गुजरे हैं उनके तर्ज अमल पे की जाए तो मैं समझता हूँ कि वो इबादत से कम नहीं है। और उनका वहाँ पे मस्जिद में मौजूदगी, कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, कोई लोग शोर नहीं कर रहे थे, कोई लोग इतने वो, और वो खुद हर बंदे से आके मिल रहे थे। और उनसे मेरी भी मुलाकात हुई, मुसाफा किया उनके साथ। और मैं यकीन मानो कि मैं सोच नहीं सकता था कि किसी मुल्क का प्रेसिडेंट है और वो उससे मैं बराह रास्त मुलाकात कर रहा हूँ। और उनकी जो सादगी थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस जगह से हैं, किस कंट्री से हैं। तो मैंने फिर जब उनको बताया कि मैं कश्मीर से हूँ तो वो बहुत खुश हुए। जिस तरह हमारे हुक्मरान हैं, हमारे हुक्मरानों में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। वो लोगों के साथ जो उनके मिलने का अंदाज होता है, वो ये समझते हैं कि हम जब वोट हमें लोग दे देते हैं तो उसके बाद इन लोगों ये लोग भेड़ बकरियां हैं, ये इनका कोई हकूक नहीं है। मैं वहाँ पे मस्जिद के बाहर जब हम खड़े थे तो वहाँ पे उन्होंने इमाम साहब से मुलाकात की, बाकी लोगों से मुलाकात की। जो भी उनके करीब गया उससे उन्होंने मुसाफा किया और उनको हाल अहवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि ये उम्मत मुस्लिमा की जो इस वक्त जो लीडरशिप है ना, ये मलेशिया ने जैसे उनके वज़ीर आज़म को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया है, मैं उन लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ। हमारे जो ना अवाम की भी कसूर है। अवाम का कसूर यह है कि वो जब वोट देने के टाइम आता है या जब किसी को मुंतखब करने का टाइम आता है तो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि बंदे के पास पैसा है, बंदे के पास आकड़ है, वो अकड़ के चलता है। बंदा जो है ना वो उसके साथ 10, 15, 20, 50 लोगों का काफिला होता है जो उनको मिलने भी नहीं देते। आप यहाँ हमारे तो कल्चर ऐसा डेवलप हो गया है ना कि हम अगर एक डीसी से मिलने, एसपी से मिलने या थानेदार से मिलने के लिए जाएं तो हमें तो बेशुमार पहले संतरी से मिलना पड़ता है। पहले वो सारा पूरा प्रोटोकॉल वो होता है, तो उसके बाद हमें जाके वहाँ पे मौका मिलता है कि उनसे बातचीत करने का।
لیکن اس نظام کو ختم ہونا چاہیے. یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے نا وہ اس طرح بے دریغ اور 10 ملازم رکھے ہوئے ہیں. میں یقین کریں کہ پرائم منسٹر انور ابراہیم کی جو وائف تھی وہ ساتھ تھی اور ایک ڈرائیور تھا, اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کونسلیٹ کی ایک گاڑی تھی, اور گورنمنٹ آف امریکہ نے جو ان کو ایک گاڑی دی تھی سیکیورٹی کے لیے, وہ پولیس کی گاڑی تھی. اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ نہیں تھا. وہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیشن تھا اس میں آئے تھے اور ان کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں, جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ حقیقی نمائندے ہیں, ہمیں عوام کو حقیقی نمائندوں کو چوز کرنا چاہیے اور ان سے پھر ملنا چاہیے, ان سے حساب مانگنا چاہیے. اور ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اپنے حق کا استعمال کرتے ہیں, اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں, تو وہ استعمال ایسے انسان کو دیں جو اس کے پاس مذہبی تعلیم بھی ہو اور مذہب کو بھی جانتا ہو اور حکومت و سیاست کے معاملات اور پڑھا لکھا ہونا چاہیے. آج دیکھیں یہ جو پڑھا لکھا ہونا نا یہ انتہائی ضروری ہے. جو آج ہمارے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں یہاں پہ, ان سے تو کوئی, وہ مسجد میں تو ویسے نہیں آتے. کوئی بھی وزیر اعظم ہے وہ تو مسجد میں کبھی بھی, میں جمعے کے لیے تو بالکل آتے نہیں ہیں. اور جو جتنے بھی ہمارے وزیر اعظم ہیں, یا میں اپنے آزاد کشمیر کے خطے کی بات کروں گا, جب ان کا کوئی پرائم منسٹر یا کوئی آتا ہے تو ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی, وہ پیتے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ کھلی سرعام ملتی ہے. تو یہ ہمارے حکمران ہیں, ہم نے ان کو کیسے ان کو چوز کیا ہے, کیا چیز دیکھے؟ جو سب سے زیادہ کرپٹ ہے, جو سب سے زیادہ ظالم ہے, جو سب سے زیادہ شراب پیتا ہے, جو سب سے زیادہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے, جس کے پاس گاڑیوں کا حساب نہیں ہے, آپ کی دولت کو خرچ کر کے وہ انہوں نے کوٹھیاں بھی بنائی ہیں, پلاٹ بھی خریدے ہیں, ہاؤسنگ سکیمیں بھی بنائی ہیں, اور اس ملک کو بے دردی سے لوٹا بھی ہے, اور لوگوں کے ساتھ قتل و غارت بھی کی ہے, لوگوں کے ساتھ ناانصافی بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بہت پکڑ ہوگی, لیکن یہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا بھی قصور ہے, ہماری جو عوام ہے. میں جب آزاد کشمیر کی میں اسپیشلی بات کرتا ہوں, پاکستان کے حکمران تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بات کی جائے. جیسے یہ 18 مہینے سے جو ملک میں چلتا رہا ہے, عدل اور انصاف کی دچیاں بچھیری گئی ہیں. ہماری عدالتیں, ہمارے ادارے, جس طرح ایک خدا ترس انسان کو جس طرح پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا, قیدی نمبر 804 کو نام لینا اچھا نہیں ہے, وہ پھر معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری عدالتیں کہاں ہیں, ہمارا نظام کہاں ہے, اور جو عام بندہ ہے وہ ان کے گریبان پکڑے. ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ملیشیا کے لوگ آج خوش کیوں ہیں کہ اس کے جو وزیر اعظم ہیں انور ابراہیم, ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس لوگ آ جاتے ہیں, وہ جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں, جب وہ عوام میں ہوتے ہیں تو عوام سے بات کرتے ہیں. ہر کسی کا مسئلہ ہے نہیں ہے, وہاں پہ مسائل ہے نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ایسی طرز حکومت بنائی ہے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں, اپنی قوم کے لیے سوچتے ہیں. اور میں جب ان کے جو کونسلیٹ تھے ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ ہمارے جو ملیشیا کے پریزیڈنٹ وزیر اعظم ہیں یہ کہاں پہ رکے ہوئے ہیں, کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ امبیسی میں, جو ان کا امبیسی کا آفس ہے, وہاں پہ رکے ہوئے ہیں. تو یقین مانے کہ دل خوش ہوا کہ یہ لوگ کس طرح اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں, اپنی عوام کے لیے سوچتے ہیں. اور ہم لوگ, ہمارے یہاں آزاد کشمیر کے, جن کا تو نہ ملک ہے تو نہ کچھ, اور نہ کوئی ان کے پاس کوئی بہت زیادہ کوئی دولت ہے, وہ منگتے ہیں, وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں. اور وہ آ کے یہاں پہ جتنی عیاشیاں ہوتی ہیں اور ملتے بھی نہیں ہیں. اب اگر آپ ملنے کے لیے جائیں نا تو وہ آ کر سے کہیں گے کہ یہ کوئی کام ان کو کہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے ہماری کوئی چیز چھین لی ہے, ایسے غصے سے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ لوگ کیسے یہ ملک ترقی کرے گا؟ کیسے, جب تک عوام کو شعور نہیں آئے گا. عوام کی جو ذمہ داری ہے وہ عوام پوری کرے. حکومتوں کی جو ذمہ داری ہے, یہ جو جتنا بھی عہدہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو منصب جو سونپتا ہے, اس کے پیچھے وزڈم ہے, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے. عوام کے پیسوں سے آپ کا گھر کا خرچہ بھی چلے گا. اور یہ جتنا پیسہ ہے, آپ کو اگر کوئی منصب ملا ہے, کوئی وزارت ملی ہے, کوئی آپ ایم ایل اے بنے ہیں, ایم پی اے بنے ہیں, ایم این اے بنے ہیں,
تو یہ ذمہ داری آپ کو لوگوں نے دیا، ان لوگوں کا پیسہ اس طرح بے دریغ استعمال، اس کا بھی حساب ہوگا۔ جس طرح آپ سے باقی چیزوں کے اعمال کے بارے میں، نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس طرح یہ بھی سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی تھی تو اس میں کیا آپ نے کیا ہے، اس میں کیا کمی کوتاہی کی ہے، کیا اس میں اپنے ذمہ داری پوری کی ہے؟ اگر پوری نہیں کی تو جب یہ 5 سال لگا کے نا تو پھر کہتے ہیں کہ جی تو ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا، تو وہ نہیں پتا تھا، اس وقت عوام کے پاس جانا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ بجٹ ہے، یہ چیزیں ہیں، اب آپ لوگ بتائیں کہ ہمیں جو پرائرٹی بنیادوں پہ کون کون سے کام کرنا چاہیے، کن کن لوگوں کو ملازمت، جن کو ملازمت کیسے لوگوں کو ملنی چاہیے۔ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے جب آپ کام کریں گے ایک پارٹی کو، یا اگر ایک پارٹی نے آپ کو منتخب کیا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس پارٹی کے ایم این اے بنے ہیں، یا اس پارٹی کے ایم ایل اے بنے ہیں، یا اس پارٹی کے آپ وزیر اعظم ہیں، یا اس پارٹی کے صدر ہیں۔ یہ ذمہ داری جو ہے نا پوری عوام کی ہے، جس نے ووٹ آپ کو نہیں دیے وہ بھی آپ کی اس ذمہ داری میں آتا ہے۔ اگر آپ ناانصافی کریں گے تو اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور یقین مانے کہ میں جو ہے نا وہ کل سے یہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کروں کہ کیسے ان لوگوں نے اپنے ملک کو بہتر بنایا، اور ملیشیا وہ ملک ہے جو اس وقت ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے، ان کی اکانومی بہت اچھی ہے، انہوں نے ملک کو ملیشین ایئر لائن آپ مثال لے لیں کہ کئی سو سال بعد شروع، پاکستان سے وہ بہت عرصہ بعد شروع ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہے۔ وہاں پہ آپ عدل و انصاف کی جو بات کرتے ہیں، ہر بندہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر سے آپ جو ملک کا سربراہ ہے نا اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ملک کتنا ترقی یافتہ ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ عوام کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ملک کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے۔ سب سے زیادہ قصور حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عوام کا قصور ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ حالات بہتر ہوں گے اور ہم بہتری کی طرف جائیں گے، ہمارے ملک بھی ترقی کرے گے، ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں ہم شامل ہوں گے، لیکن اس کے لیے عوام کو اٹھنا پڑے گا، اس کے لیے عوام کو سوچنا پڑے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔